अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स बाय उमेरा अहमद। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी कि आज हमारे नावल का लास्ट एपिसोड हो इंशाल्लाह। तो हम अपने नावल का आखिरी एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जैन बहुत सारी हिम्मत जमा करके हूर के पास रूम में दाखिल हुआ। वो बेड पर आंखें मूंदे लेटी हुई थी। इसके करीब आया किसी एहसास के तहत हूर ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। हूर। जैन का चेहरा ज़ब्त से सुर्ख हो रहा था। हूर ने एक नज़र उसको देखा और अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ फेर लिया। मतलब साफ था कि वो इसका चेहरा नहीं देखना चाहती। जैन आगे बढ़कर पास रखी हुई कुर्सी पर बैठा। हूर का इस तरह चेहरा मोड़ लेना उसको तकलीफ दे गया, मगर अब उसे बर्दाश्त करना था। हूर। जैन ने हूर के ड्रिप वाले हाथ पर अपना हाथ रखते हुए दोबारा पुकारा। हूर ने उसका हाथ अपने हाथ के नीचे से निकालना चाहा। रुख हूर का अभी भी दूसरी तरफ ही था। हूर, मुझे माफ़ नहीं करना, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना मुझे, मगर प्लीज़ इस तरह नहीं करो मेरे साथ। जैन ने आगे बढ़कर हूर के कंधे पर अपना सर रख दिया। वो जैन के आंसू अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। प्लीज़ बात करो मुझसे, लड़ो, शिकवा करो, इस तरह अजनबी रवैया इख्तियार नहीं करो। मैंने अनजाने में तुम्हें नहीं बल्कि अपने आप को तकलीफ़ दी है। मुझे वाकई इस वक्त बहुत तकलीफ़ हो रही है। प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो। जैन इसी तरह हूर के कंधे पर अपना सर रखे हुए कह रहा था और हूर का रुख दूसरी तरफ था। इसकी आंखों में भी आंसू बह रहे थे। दरवाजे पर खटकने की आवाज़ से जैन पीछे हुआ। नर्स ने अंदर आकर हूर का चेकअप किया, पेन किलर लगाकर वापस चली गई। काफ़ी देर तक रूम में खामोशी रही, जिसे हूर की आवाज़ ने तोड़ा। मैं मामा से मिलना चाहती हूँ, मामा को बुलाओ। हूर ने बगैर देखे जैन को मुखातिब किया। कैसी तबीयत है अब भाभी की? अशर ने जैन से पूछा। दोनों ही रात से इसके पास थे। हम ठीक है, अभी पेन किलर लगाई है, थोड़ी देर हुई है उसे सोए हुए। मेरे ख्याल में तुम दोनों को निकलना चाहिए ऑफिस के लिए। जैन ने कुर्सी से सर टेके हुए था कहा। थकन के आसार उसके चेहरे पर नुमाया थे। और तुम? बिलाल ने पूछा। मैं यहीं हूँ हूर के पास, जैन ने आंखें बंद करते हुए कहा। क्या बात कर रहे हो जैन, तुम नहीं आओगे? आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है, तुम्हें अंदाज़ा ही है ना इस बात का। आज वो प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला है जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है। अशर ने इसको समझाना चाहा। हूर भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है और मैं उसको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। वैसे भी तुम दोनों होगे वहाँ पर। जैन ने आंखें खोलकर अशर को देखते हुए कहा। मगर तुम्हारी मौजूदगी वहाँ पर मायने रखती है। मेरे ख्याल से तुम्हें चलना चाहिए। मैंने तानिया को बुला लिया है जब तक भाभी के पास वो होगी। वो वैसे भी भाभी अभी सो रही हैं जब तक तुम वापस आ जाओगे। और तुमने उनकी अम्मी को भी तो बुला लिया है। यहाँ पर फ़ोन करके थोड़ी देर की बात है जैन, तुम्हें चलना चाहिए। बिलाल ने लंबी चौड़ी वजाहत देकर उसे समझाया। अभी वो 3 बातें कर रहे थे कि तानिया अस्पताल में पहुँची। अशर और जैन को सलाम करके वो हूर के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। जैन ना चाहते हुए बिलाल और अशर के ज़ोर देने पर उनके साथ चला गया। अभी तानिया को आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक परेशान चेहरे के साथ एक खतून रूम के अंदर आई। उनके पीछे एक नौजवान भी था। तानिया दोनों को देखकर चौंकी। हूर, मेरी बच्ची, कैसे हो गया ये सब? वो हूर की तरफ बढ़ी तो तानिया को समझने में देर नहीं लगी कि वो हूर की अम्मी हैं। मीटिंग के दौरान सारा वक्त उसका ध्यान हूर की तरफ ही लगा रहा। सब कुछ अशर और बिलाल ने ही हैंडल किया। अभी वो लोग फारिग हुए थे कि बिलाल के नंबर पर तानिया की कॉल आई। हाँ तानिया बोलो, सब खैरियत है? बिलाल ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। क्या? अच्छा ठीक है। तुम उसे ऐसा करो, घर चले जाओ। बिलाल ने फ़ोन रखा। क्या हुआ बिलाल? तानिया क्या कह रही है? जैन जो इसके चेहरे से बात का अंदाज़ा लगाना चाह रहा था, बिलाल के कॉल काटते ही उसने बिलाल से पूछा। तानिया बता रही थी कि भाभी की अम्मी और उनके कज़न आए थे। भाभी के होश में आने से थोड़ी देर बाद वो उनको अपने साथ ले गई हैं, बिलाल ने जैन को बताया। जैन ने बेयकीनी से बिलाल को देखा। हूर इनके साथ चली गई मुझे छोड़कर, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। यार तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? तुम्हें इस वक्त भाभी की कंडीशन भी तो देखो। भाभी की कंडीशन भी तो देखो। ऐसे वक्त में उन्हें अपनी अम्मी की ज़रूरत होगी। वो तुम्हें क्यों छोड़ कर जाएंगी भला? देखो जैन, ये हादसा तुम दोनों के लिए बड़ा है। तुम भाभी को थोड़ा मेंटली रेस्ट दो, खुद को रिलैक्स करो। अपनी हालत देखो, कितने बीमार लग रहे हो कल से। अशर ने जैन को तहम्मुल से समझाया। सही बोल रहा है अशर। जैन, इस वक्त भाभी को थोड़ा सा वक्त दो,
وہ جو بھی کچھ ہوا بے شک ہو تم دونوں کے لیے شوق سے کم نہیں۔ بھابھی اپنی امی کے پاس رہیں گی تو تھوڑا ان کی طبیعت بھی سنبھلے گی، اور تم بھی گھر جا کر تھوڑی دیر ریسٹ کرو۔ بلال کے سمجھانے پر زین چپ ہو گیا۔ اشر ہی زین کو گھر چھوڑ کر آیا۔ حور بیٹا بتاؤ تو مجھے ہوا کیا ہے، یہ سب اتنے اچانک سے کیسے ہو گیا؟ اسما کافی دیر سے حور سے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اسپتال سے آئی تھی، مگر وہ مسلسل چپ تھی۔ بالآخر بولی، مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی ماما پلیز۔ حور نے بیزاری سے جواب دیا، صحیح ہے نہیں کرتی ہوں میں اس ٹاپک پر بات، بس مجھے یہ بتاؤ تمہارے اور زین کے بیچ میں سب ٹھیک ہے نا؟ وہ تمہیں اسپتال میں ایسے چھوڑ کر چلے گیا، ایسے کیسے کر سکتا ہے وہ؟ اسما نے زین کی آنکھوں میں حور کے لیے محبت جھلکتی ہوئی دیکھی تھی، لیکن اتنے بڑے حادثے پر وہ حور کو اس طرح چھوڑ کر چلا گیا تو ان کا دماغ یہ قبول نہیں کر رہا تھا، اور دوسرا حور کے ہی مسلسل کہنے پر اسما اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اس وجہ سے اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ ماما وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پلیز میں تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کر دی تاکہ اس کے آرام میں خلل نہ ہو۔ حور کی طبیعت میں چڑچڑا پن دیکھ کر اسما نے اپنے موبائل کی رنگ ٹون پڑے بنا کچھ کہے روم سے باہر چلی گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب حور کی، اور کیا بتا رہی ہے وہ؟ ظفر مراد نے اسما کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ خضر اور فاطمہ بھی وہیں صوفہ پر برجمان تھے۔ طبیعت بہتر ہے اس کی، مگر ابھی کچھ بتا نہیں رہی، کہہ رہی ہے ریسٹ کرنے دیں۔ اللہ جانے کیا بات ہو گئی ہوگی، اسما نے پریشانی سے کہا۔ مجھے تو وہ لڑکا شروع دن سے ہی پسند نہیں آیا، انتہا کا بدتمیز اور منہ پھٹ۔ اب اس معاملے کو میں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ میرے بھائی کی بیٹی کوئی لاوارث نہیں، اسے ابھی آرام کرنے دو۔ اگر کچھ نہیں بتا رہی تو زبردستی بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظفر مراد اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے اٹھ گئے۔ بیٹیوں کی شروع سے ہی تربیت کی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ شوہر کا گھر ہی اب اس کا اصل گھر ہے۔ تمہیں حور کو یہاں پر ہرگز نہیں لانا چاہیے تھا۔ فاطمہ جو کافی دیر سے چپ بیٹھی ہوئی تھی، شوہر کے جاتے ہی فوراً نحوست سے بولی، سب سے زیادہ حور کا اس گھر میں آنا اسے گوارا نہیں تھا۔ یہ کیسی بات کر رہی ہیں امی، وہ کسی غیر کے گھر نہیں آئی، یہ حور کا اپنا گھر ہے۔ اسما کے بولنے سے پہلے خضر نے فوراً اپنی ماں سے کہا، یہ گھر حور کا نہ پہلے تھا، نہ ہے، اور نہ آگے کبھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات تم اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو خضر، شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی لڑکی کا گھر ہوتا ہے۔ حور اب شادی شدہ ہے، اور زین کا گھر ہی اب حور کا گھر ہے۔ فاطمہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اسما پر سرسری نظر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ خضر فاطمہ کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسما خضر سے نظریں چرانے لگی۔ آپ پریشان مت ہوں چچی، حور کا بہت خیال رکھیے، ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان مت دیں، خضر نے رسانیت سے اسما کو کہا۔ زین موبائل پر مصروف تھا جب حور برابر میں آ کر دب سے بیٹھی۔ زین نے گھورتے ہوئے حور سے کہا۔ حور زین کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ اس دن اماں نے بھی تمہیں کتنی نصیحتیں کی تھیں، مگر اب لگتا ہے سب کچھ تمہارے سر کے اوپر سے گزر گیا، زین نے افسوس سے کہا۔ مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ تم اس وقت نصیحت کرتے ہوئے بالکل دادی اماں ٹائپ خاتون لگ رہے ہو۔ حور زین کو دوبارہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ بوکس قسم کا جوک تھا، بالکل بھی ہنسی نہیں آئی مجھے، زین نے دوبارہ موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مسئلہ ہے زین، رکھو اس موبائل کو سائڈ پر۔ ابھی اگر میرے ہاتھ میں میرا موبائل ہوتا تو تمہارے شکوے شورے ہو جاتے کہ میں تمہیں ٹائم نہیں دیتی ہوں اور مجھے نصیحتوں کی نہیں تمہاری ضرورت ہے اس وقت، حور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، رکھ دیا موبائل سائڈ پر، اب بولو، زین موبائل رکھتے ہوئے اوکے سویٹ ہارٹ، رکھ دیا ہے موبائل سائڈ پر، اب بولو، زین موبائل رکھتے ہوئے حور کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ ویسے دیکھ کیا رہے تھے موبائل میں؟ حور نے منہ اونچا کر کے زین کے سینے پر تھوڑی اٹکاتے ہوئے کہا۔ بیبیز کے نام دیکھ رہا تھا، اچھے اچھے، زین نے مسکراتے ہوئے کہا تو حور بھی مسکرانے لگی۔ سوچیں تھی کہ دماغ سے چمٹ کے ہی رہ گئیں۔ باوجود تھکن کے وہ کافی دیر سے بیڈ پر لیٹ کے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی مگر نیند ابھی بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، شاید کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں وہ اس وجود کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب وہ اس کے بغیر اس کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسما کے موبائل پر زین نے کافی ساری کالز کی مگر مسلسل بیل جاتی رہی۔ اسما نے یا حور نے اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ زین نے دوبارہ موبائل نکالا اور حور کی تصویریں دیکھنے لگا۔
تمہارے اس طرح روٹ کے گھر سے جانے سے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، پلیز پری واپس آ جاؤ۔ کافی دیر تک وہ حور کی تصویروں سے باتیں کرتا رہا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ شاید نئی جگہ ہونے کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور لان میں دیکھنے لگی۔ اسے شاید تکیا پر سر رکھ کر سونے کی بجائے اس کے وجود کی عادی ہو چکی تھی۔ فضول عادتیں پڑ گئی ہیں مجھے بھی، حور نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ یہ ویلیو ہے میری اس کی زندگی میں۔ ذرا سی ناراضگی برداشت نہیں کی، میرے سوتے ہی فوراً آفس چلا گیا۔ مجھ سے بڑھ کر آفس ہے، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پلٹ کر ایک دفعہ نہیں پوچھا، انسان آ نہیں سکتا، فون تو کر سکتا ہے، مگر میرا بھی فون تو گھر پر ہے، تو کیا ہوا، ماما کا نمبر تو اس کے پاس ہے نا۔ یہی سوچ رہا ہوگا، چلی گئی تو چلی جائے، مجھے کیا ضرورت، اور اس فضول انسان کے بارے میں مجھے بھی سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ کھڑکی کے پٹ بند کرتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر آ کے لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اسے تکیا پر سر رکھ کر آرام نہیں ملا تو غصے میں آ کر تکیا بھی سر کے نیچے سے نکال کر دور پھینک دیا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، فضول انسان۔ ان 3 مہینوں میں فضول انسان سے زین بنا، زین سے شاہ بنا، اور اب شاہ سے دوبارہ فضول انسان بن چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا، کوئی حور کو زور زور سے پکار رہا تھا تو ظفر مراد کی آنکھ کھلی۔ وہ ہال میں آئے۔ تم میرے گھر کے اندر کیا کر رہے ہو؟ کس نے اندر آنے دیا تمہیں؟ ظفر مراد زین کو اپنے گھر میں موجود دیکھ کر غصے سے چیخے۔ میں یہاں کسی کے منہ لگنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ حور کو بلائیں آپ۔ زین نے بیزاری چھپائے بغیر تیز آواز میں ظفر مراد سے کہا۔ اتنے میں خضر، فاطمہ اور اسما بھی شور کی آواز سے اپنے کمروں سے باہر نکل آئی۔ وہ رات کو کافی دیر سے سوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ زین خواب میں اس کو آواز دے رہا ہے، مگر جب اس کا ذہن اچھی طرح بیدار ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہی، زین شاید یہاں پر موجود ہے، کیونکہ دوسری آوازیں بھی اس کے ساتھ آ رہی ہیں۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی، پاس پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے نکل کر ہال کی طرف بڑھی۔ حور اب تمہارے ساتھ واپس نہیں جائے گی، تم نکلو اس وقت میرے گھر سے، ظفر مراد گرج دار آواز میں بولے۔ حور بیوی ہے میری، وہ میرے ساتھ ہی جائے گی اور دیکھتا ہوں کون روک سکتا ہے اسے لے جانے سے، زین نے ظفر مراد کو جواب دیا۔ اسی وقت زین کی نظر ہال میں آتی ہوئی حور پر پڑی۔ حور چلو اپنے گھر، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ زین حور کی طرف بڑھا اور دونوں بازو سے حور کو تھامتے ہوئے کہنے لگا، مگر مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، حور نے زین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک لمحے کو زین نے بے یقینی سے حور کو دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے دوبارہ بولا، حور پلیز اس طرح نہیں کرو، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم گھر جا کر بات کریں گے۔ اس نے حور کو بہلاتے ہوئے تحمل سے کہا، میں نے کہا نا تم سے زین، مجھے کہیں نہیں جانا۔ حور نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے زین سے کہا، تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہی ہے، نہیں جانا چاہتی وہ تمہارے ساتھ۔ اب کہ خضر قدم بڑھاتا ہوا زین کے سامنے آیا، میں تم سے نہیں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں اور تم ہمارے معاملے سے دور رہو۔ زین کو خضر کی مداخلت اس وقت زہر لگ رہی تھی، اس لیے وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کرنے کے انداز میں بولا، ہاں، بیوی، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے، اور اب یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے بلکہ بات اس گھر کی ہے۔ خضر کے بولنے کی دیر تھی کہ زین نے آگے بڑھ کر خضر کا گریبان پکڑا، میں تمہیں کب سے برداشت کر رہا ہوں، اب اگر تم میرے اور حور کے درمیان میں بولے تو میں تمہیں یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ زین نے گررا کر خضر سے کہا، میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھے ہی زندہ گاڑنے کی دھمکی دے رہے ہو تم؟ خضر نے زین کا گریبان پکڑ لیا۔ اس سے پہلے دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہوتی، ماحول میں سنگینی دیکھتے ہوئے ظفر مراد نے آگے بڑھ کر خضر کو اپنی طرف کھینچا۔ حور آگے بڑھی، زین کو دونوں ہاتھ سے روک کر اسے پیچھے دھکیلا۔ بس یہی سب کچھ تو آتا ہے نا تمہیں، دونس، روب، زبردستی، اور آتا ہی کیا ہے تمہیں اس کے علاوہ؟ حور نے تیز آواز میں زین سے کہا۔ حور تم مزید تماشا بنائے بغیر میرے ساتھ ابھی اسی وقت یہاں سے چل رہی ہو، جو بھی بات ہے ہم گھر جا کر کلیئر کر لیں گے، زین نے سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں جا رہی میں، تمہارے ساتھ کیا کر لو گے بتاؤ؟ تم چاہو زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح کر لو، جب چاہو زبردستی اپنی بات منوا لو، ایسا نہیں چلے گا، سنا تم نے؟ حور کو بھی غصہ آنے لگا اور اب بھی وہ اپنی آپ پر آ گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ بہت برا ہوا، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، مگر مجھے اپنی غلطی کی سزا مل رہی ہے نا، تو اب مزید سزا کیوں دے رہی ہو مجھے؟ حور کو غصے میں دیکھ کر زین نے نرم پڑتے ہوئے کہا،
ہر بار تمہاری اجارہ داری نہیں چلے گی۔ زین تم جاؤ اس وقت یہاں سے۔ حور کا چہرہ سرخ پڑ گیا، کیونکہ وہ مزید زین کو دیکھتی تو شاید ہار جاتی، اور وہ اس وقت اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہاں تم پر چلے گی میری اجارہ داری، بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر۔ یہ کہتے ہوئے زین حور کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ہاتھ چھوڑو میرا زین، وہ زین کے ساتھ کھینچتی ہوئی جا رہی تھی۔ حور کے بولنے کے بعد بھی زین کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ آگے قدم بڑھائے جا رہا تھا۔ دوسری طرف فاطمہ نے کیزر کو روکے رکھا تھا۔ ظفر مراد جو کہ پولیس کو کال کر رہے تھے، اسما کے روکنے پر رکے۔ دوسرے پل اسما زین کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حور کا ہاتھ چھوڑو زین، اسما نے زین سے نرم لہجے میں کہا۔ زین نے ایک نظر اسما کو دیکھا۔ حور تمہاری بیوی ہے بیٹا، اور اس پر تمہارا حق ہے، مگر اس کی کنڈیشن دیکھو۔ ابھی پلیز تم اسے میرے پاس چھوڑ دو، اسے تمہارے پاس ہی آنا ہے، مگر ابھی تو میری بات مان لو بیٹا پلیز۔ اگر مجھے اپنی ماں کی جگہ سمجھتے ہو تو اس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ، اس طرح سے صرف بات بڑھے گی اور دل مزید برے ہوں گے۔ اسما کی منت بھرے لہجے کے آگے وہ کچھ نہ بول سکا۔ حور کا ہاتھ چھوڑ کر ایک نظر اسما پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ زین کے جانے کے بعد کمرے میں ایک منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی، جسے ظفر مراد کی آواز نے توڑا۔ صبح صبح اس انسان کی شکل دیکھ کر بی پی ہائی ہو گیا میرا، میڈیسن دیجیے مجھے آ کر۔ وہ فاطمہ سے کہتے ہوئے روم سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد خضر بھی اپنے روم میں چلا گیا۔ بس لگتا ہے اب روز روز یہی تماشے دیکھنے کو ملیں گے صبح صبح۔ فاطمہ بھی دونوں ماں بیٹیوں کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسما اور حور ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ بتاؤ حور، یہ سب کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ روم میں آتے ہی اسما نے حور سے پوچھا۔ کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ میں سمجھی نہیں، حور نے اسما سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ نہیں سمجھی تو پھر نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ اسما نے حور کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہوئی ہے تمہارے اور زین کے درمیان؟ اسما نے دوبارہ پوچھا۔ ماما ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ پریشان مت ہوں، حور نے کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی بات نہیں ہوئی تو پھر تم نے زین کے ساتھ جانے سے کیوں انکار کر دیا؟ ماما پلیز ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ کب سے ضبط کیے ہوئے آنسو کو ایک بار پھر نکلنے سے باز رکھتے ہوئے حور نے بولا۔ وہ زین کا امیج ماما کے سامنے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ فی الحال زین کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے غصے کی وجہ سے وہ کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا تھا، اپنا بھی اور اس کا بھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ تو میں خود زین سے پوچھ لوں گی، اسما حور سے کہتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ آج امی آئی تھی، کہہ رہی تھی کافی دن ہو گئے چکر لگائے ہوئے، تو سوچ رہی ہوں ایک دو دن جا کر ان کے پاس رہ رہا ہوں۔ فضا نے بلال سے کہا، جو کہ بڑے انہماک سے بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ہم سمجھدار ہوتی جا رہی ہو تم، اچھا لگا یہ چینج تم میں، بلال نے مسکرا کر فضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں سمجھداری کہاں آ گئی بھلا؟ بلال نے فضا سے سوال کیا۔ سمجھدار بیویاں ہی تو شوہر سے اجازت لے کر مائکے جاتی ہیں، بلال نے نظریں ٹی وی اسکرین پر مرکوز کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے اجازت مانگ رہی ہوں؟ میں تمہیں آگاہ کر رہی ہوں کہ میں کل امی کی طرف جاؤں گی رکنے کے لیے، فضا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ پاؤں کی چوٹ ٹھیک ہونے کے بعد بھی وہ بیڈ پر ہی سو رہی تھی۔ روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ صبح میں چلی جانا، رات کو میں لے آؤں گا، بلال نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ کس خوشی میں؟ فضا بولی۔ رکنا وکنا رات کو نو، اس خوشی میں کہ روزانہ آنکھ کھلنے پر اب تمہارا چہرہ دیکھنے کا عادی ہو گیا ہوں، اس لیے، بلال نے فضا پر جھکتے ہوئے کہا۔ بلال پلیز، وہ اس طرح بلال کو بدتمیز ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور کب تک سزا دینے کا ارادہ ہے؟ کافی نہیں اتنا؟ بلال نے شکایتی نظروں سے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پیچھے ہٹ رہے ہو یا میں یہاں سے جاؤں؟ فضا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے یہیں رہو، اگر میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم ہر بار تمہاری ہی چلے گی۔ جس دن میں اپنی پر آ گیا تو اچھی طرح بتاؤں گا تمہیں۔ بلال فضا سے بولتا ہوا روم سے باہر چلا گیا۔ تانیہ ابھی کلاس اٹینڈ کر کے فری ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، تانیہ کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ کیسی ہیں آپ تانیہ؟ نرم لہجے میں پوچھا گیا۔ آپ کون بات کر رہے ہیں اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تانیہ اس کی آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اشر بات کر رہا ہوں، بلال کا دوست، اشر نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ خیریت؟ میرا مطلب میرا نمبر آپ کے پاس کیسے آیا؟ تانیہ تھوڑا بہت پہچان تو گئی تھی، مگر جو سوال پریشان کر رہا تھا اس نے اس کا جواب چاہا۔ آپ ساری باتیں فون پر ہی پوچھنا چاہتی ہیں؟ اشر بولا۔ کیا مطلب فون پر؟ کہاں ہیں آپ ابھی؟
तानिया ने हैरत से पूछा। मैं आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, अशर बोला। मगर क्यों, मैं इस तरह कैसे? सॉरी, मेरा मतलब है। तानिया सच में गड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि वो जब भी मिला हमेशा उसके काम ही आया था। देखिए तानिया, मुझे खुद भी इस तरह मुनासिब नहीं लग रहा, मगर जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो कॉल पर नहीं हो सकती। अगर आप मुझे इस काबिल समझती हैं तो मुझ पर भरोसा करके बाहर आ सकती हैं। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अपनी बात ख़त्म करके अशर ने कॉल काट दी और तानिया कश्मकश में पड़ गई कि अब वो क्या करे। नहीं करे तो फिर बुरा लगेगा, और अगर करेगी तो बिलाल भाई को पता चल गया तो वो बुरा मान जाएंगे। अशर चूँकि शाज़िया को अपनी पसंद से आगाह कर चुका था, मगर वो चाहता था कि एक बार तानिया से भी उसकी मर्ज़ी मालूम कर ले। फिर ही शाज़िया को तानिया के घर रिश्ते के लिए भेजे। दिल के कोने में कहीं इस बात का उसको यकीन था कि तानिया कभी भी मना नहीं करेगी, मगर फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में तानिया को इसकी मर्ज़ी के बगैर मर्ज़ी जाने बगैर शामिल नहीं करना चाहता था। अपनी सोचों में डूबा हुआ तानिया उसे बाहर की जानिब आती हुई दिखाई दी। अशर ने गाड़ी से उतरकर हाथ हिलाया। दूर होने की वजह से वो वहाँ देख रही थी। अशर के हाथ हिलाने पर वो चलती हुई इसके करीब आई। अशर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तानिया अंदर बैठी तो उसने खुद भी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रेस्टोरेंट के पुरसुकून माहौल में अशर और तानिया बैठे हुए थे। तानिया कभी अपने स्कार्फ को ठीक कर रही थी, जो पहले कभी ठीक था तो कभी दुपट्टे को। कभी अपनी उंगलियों में उंगलियां मरोड़ने लगती, कभी फिर कुछ नहीं हुआ तो घड़ी में टाइम देखने लगी। अशर उसको गौर से देख रहा था और उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। आप रिलैक्स हैं तानिया? अशर ने तानिया से पूछा। जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तानिया ने अशर से सवाल किया। बताया तो था कि आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, अशर ने तानिया को देखते हुए याद दिलाया। तो फिर करें ज़रूरी बात। तानिया ने बाहर के दरवाजे को देखना शुरू कर दिया, जैसे ही बात ख़त्म हो यहाँ से फ़ौरन निकल जाए। दरअसल अब वो अशर के साथ यहाँ आने के बाद वसवसों में घर गई थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं अशर इसको कैसी लड़की समझ रहा होगा कि एक दफ़ा बोलने पर उसके साथ आ गई। ओके, ज़रूरी बात बाद में, पहले ये बताएं कि आप कैसे हैं? वो आंखों और लहजे में नरमी का तासुर देते हुए तानिया से पूछ रहा था। अब आपने फ़ोन पर पूछा तो था, तानिया ने बोला, मगर आपने उस वक्त भी नहीं बताया था, अशर ने उसको याद दिलाते हुए कहा। आपके सामने ही बैठी हूँ, कैसी लग रही हूँ? तानिया उसकी नज़रों से नर्वस होकर लहजे में बेजारी लाते हुए बोली। बहुत प्यारी, हमेशा की तरह, अशर ने बेसाख्ता बोला। जी क्या मतलब है आपका? तानिया ने पूरी आंखें खोलकर अशर को देखते हुए बोला। आपकी बात का जवाब दिया है, आपने खुद ही तो पूछा कैसी लग रही हूँ, अशर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। आप मुझे ये बात करने के लिए यहाँ लेकर आए थे? तानिया को जैसे उसकी सोच पर दुख हुआ। शक्ल से तो कितना डिसेंट लगता था, हरकतें एकदम छिछोरी। जी ये बात भी बतानी थी कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और ये बात भी पूछनी थी कि मेरी मम्मी आपके घर आना चाह रही हैं, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? अशर ने अपनी तरफ से महज़्ज़ब तरीका अपनाते हुए बात का आगाज़ किया। आपकी मदर हमारे घर क्यों आना चाहती हैं? तानिया को कुछ समझ ना आया तो उसने घबराहट में अशर से पूछा। जी घर में मिलाद है, तो इसको बुलावा देने आ रही हैं। अशर को तानिया की अकल पर मातम करने का दिल चाहा। तो मिलाद का बुलावा देने के लिए आपकी मदर को हमारे घर आना था, तो ये बात आप फ़ोन पर कह देते। तानिया को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऊपर से मज़ीद बेतुके सवाल करके खुद भी परेशान हो गई। अशर ने तानिया के घबराहट ज़दा चेहरे को देखकर पास पड़ी बोतल से पानी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो एक सांस में पूरा गिलास पी गई। जब वो गिलास टेबल पर रखने लगी तो अशर ने उसका हाथ थाम लिया। मुझसे बड़े बड़े डायलॉग बिल्कुल नहीं बोले जाएंगे कि मैं आपसे इश्क में जी नहीं सकता, मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तानिया, मैं जब भी आपने अपने लिए लाइफ पार्टनर के मुतल्लिक सोचा है तो आपका खाका मेरी नज़रों के सामने आया है। अच्छी लगती हैं आप मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं। मैं अपनी मदर को अपना प्रपोज़ल लेकर आपके घर भेज दूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? बिलाखिर अशर ने बड़ी हिम्मत करके तानिया को अपने दिल की बात कह दी। तानिया की ज़ुबान को ब्रेक लग चुका था। वो क्या बोलती? अशर के हाथ के नीचे उसका हाथ दबा हुआ था, जो हल्के हल्के कांप रहा था, जिसे अशर ने महसूस करके अपना हाथ हटाया। बोलिए तानिया, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ, अशर ने बगौर इसको देखते हुए कहा। क्या जवाब दूँ?
وہ اب بھی کنفیوز ہو رہی تھی۔ یعنی میں آپ کی خاموشی کو پھر انکار سمجھوں؟ اشر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، تانیہ نے جلدی سے بولا۔ اشر کے چہرے پر اس کی بات سے مسکراہٹ بکھر گئی اور تانیہ نے اپنے بے ساختہ بولنے پر شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لی۔ یعنی آپ کی خاموشی کو میں اقرار سمجھوں؟ اشر نے ٹیبل پر رکھا ہوا تانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تانیہ کا ہاتھ اب کانپ نہیں رہا تھا، مگر آنکھیں ہنوز حیا سے جھکی ہوئی تھیں اور لبوں پر مسکان تھی۔ تانیہ گھر چلو، بلال کی آواز پر دونوں چونکے۔ سامنے کھڑا ہوا بلال سنجیدہ تاثر لیے ہوئے انہی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کب آیا ان دونوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ بھائی، تانیہ نے مری ہوئی آواز میں کہا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اشر نے اپنا ہاتھ تانیہ کے ہاتھ سے ہٹایا اور سیریس ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بلال، میری پوری بات سنو۔ اشر نے بلال سے بات کرنا چاہا، بلال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور دوبارہ تانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں۔ تانیہ نے ایک نظر اشر کو دیکھا اور بلال کے پیچھے چلی گئی۔ بلال کے جانے کے بعد اشر کو وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارے ایک ساتھ ہی آ گئے تم دونوں؟ چلو یہ تو اچھا ہوا، جلدی سے ٹیبل پر آ جاؤ، کھانا ریڈی ہے۔ فضا نے بلال اور تانیہ کو ایک ساتھ آتے ہوئے دیکھ کر کہا، میرا کھانا اوپر بیڈ روم میں ہی لے کر آ جاؤ۔ بلال سنجیدہ لہجے میں بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تانیہ نے افسوس بھری نظر بھائی پر ڈالی۔ مجھے بھوک نہیں ہے فضا، تم لوگ کھانا کھاؤ، تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی بس۔ تانیہ فضا سے بولتی ہوئی روم میں چلی گئی۔ آج جلدی کیسے آ گئے آفس سے تم؟ فضا روم میں کھانا لاتی ہوئی بلال سے پوچھنے لگی۔ کیوں؟ اگر تمہیں میرا آنا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو واپس چلا جاتا ہوں، بلال بگڑتا ہوا بولا۔ ارے ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو اکھڑے ہی چلے جا رہے ہو؟ فضا کھانے کی ٹرے بلال کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا کھانا بنایا ہے، نمک کتنا تیز کر دیا ہے، اس سے تو بہتر ہے بندہ زہر کھا لے، بلال نے جھنجھلاتے ہوئے غصے میں کہا۔ او ہیلو، کسی اور بات کا غصہ ہے نا تو کھانے پر نکالنے کی ضرورت نہیں، کھانا بالکل پرفیکٹ بنا ہے کیونکہ وہ میں نے بنایا ہے۔ تمہیں اگر کھانا نہیں کھانا تو باہر جا کر ہوا کھاؤ، ماموں کی وجہ سے ہمیشہ نمک مرچ کم رکھتی ہوں کھانے میں، آئے بڑے کھانے میں نمک تیز ہے۔ بلال کا بولنا عذاب ہو گیا۔ فضا اب نان سٹاپ شروع ہو گئی اور آخری جملہ بلال کی نقل اتارتے ہوئے کیا۔ فضا تم ذرا اپنی زبان کو بریک لگاؤ اور جاتے ہوئے بیڈ روم کا دروازہ بند کر دو، بلال نے اب کے تحمل سے فضا سے بولا۔ اشارہ صاف تھا کہ وہ ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جائے۔ بتاؤ بھلا، باہر سے لڑ کر آنا ہے اور گھر والوں پر غصہ نکالنا ہے؟ اگر اتنا ہی غصہ ہے تو بندہ اپنا سر دیوار پر مار لے۔ فضا بڑبڑاتی ہوئی برتن اٹھانے لگی۔ میرا خیال ہے تم یہاں بیٹھو، میں باہر چلا جاتا ہوں، بلال نے تپ کر بولا۔ جا تو رہی ہوں، برتن نہیں اٹھاؤں کیا؟ رات کو تو اتنے بڑے بڑے ڈائلاگ بولے جاتے تھے، صبح صبح آنکھوں کا چہرہ سامنے نظر آنا چاہیے اور دوپہر ہونے تک وہی چہرہ بیوی کی جگہ ڈائن کا چہرہ لگنے لگتا ہے۔ فضا بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بتاؤ ایسا کیا کر دیا؟ غصہ دیکھو نواب زادے کا، جیسے کھانے کی جگہ میرا کلیجہ چبانا ہو۔ اب آئے ذرا بات کرنے یا منانے، سر پھاڑ دینا میں نے اس مجازی خدا کا۔ کمرے میں بیٹھ کر سیڑھیوں سے اترتی ہوئی فضا نے آوازار بآسانی اترتی ہوئی کہا، جس کی آواز بآسانی سے بلال نے سنا۔ بلال نے جھٹکا۔ دوپہر میں وہ آفس کے ہی کام سے واپس آ رہا تھا جب اسے ریسٹورانٹ کے سامنے اشر کی گاڑی پارکنگ میں نظر آئی۔ پہلے تو اس نے اگنور کر کے جانے کا ارادہ کر لیا، مگر پھر تجسس کے تحت ہی اس نے وہاں رک کر روک دی اور ریسٹورانٹ کے اندر چلا گیا۔ نظر دوڑانے پر اس کی نظر اشر پر پڑی، مگر ساتھ بیٹھی ہوئی ہنستی ہوئی تانیہ کو دیکھ کر اس کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ لڑکی کو کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہن تانیہ تھی۔ ان 1.5-2 سالوں میں اشر پر اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ وہ اس میں اور زین میں کوئی فرق نہیں رکھتا تھا اور اس کی بہن کو ریسٹورانٹ کی زینت بنا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بلال کو شدید غصہ آیا۔ اس سے پہلے وہ اپنا ضبط کو تھا، اس نے تانیہ کو وہاں سے چلنے کے لیے کہا اور تانیہ نے بھی رستے میں کوئی بات نہیں کی۔ آخر اس کی بہن نے بھی تو اس کی عزت کا خیال نہیں کیا تھا۔ گھر آ کر سارا غصہ فضا پر نکال چکا تھا، مگر فضا بھی اپنے نام کی ہی ایک تھی۔ اس نے ایک کی جگہ بلال کو 4 سنا کر روم سے باہر چلی گئی۔ سوچوں کا محور موبائل کی بیل نے توڑا۔ اسکرین پر اشر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ بلال نے کال کاٹ کر موبائل بند کر دیا۔ گیٹ کھولو، زین نے چوکیدار سے کہا۔ بڑے صاحب کا حکم ہے، آپ کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس سے پہلے زین کچھ بولتا، گیٹ کھولیے اور گاڑی کو اندر آنے دیں، خالہ نے کہا۔
اسما نے زین کی گاڑی دیکھتے ہوئے چوکیدار سے کہا، مگر بی بی جی وہ صاحب نے اس دن چوکیدار کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ پریشان ہو کر بولے۔ آپ سے میں کہہ رہی ہوں نا خان بابا، گیٹ کھولیے۔ اسما نے دوبارہ کہا تو اس نے گیٹ کھول دیا۔ کیسے ہو بیٹا آپ؟ گاڑی سے اترتا ہوا دیکھ کر اسما نے زین سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زین نے اسما سے پوچھا۔ اللہ کا احسان ہے بیٹے، آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ زین اسما کے ساتھ اندر آنے لگا۔ حور کی طبیعت کیسی ہے اب؟ زین نے جھجکتے ہوئے اسما سے پوچھا۔ آج صبح اسما کی کال زین کے پاس آئی تھی اور اس نے زین کو دوپہر میں آنے کو کہا تھا۔ بہت ہی چڑچڑی ہو گئی ہے 3 دنوں سے، جبکہ کبھی کسی بات پر ناراض ہونا، غصہ ہونا یا ضد کرنا تو پہلے آتا ہی نہیں تھا۔ شاید طبیعت کی وجہ سے ایسی ہو رہی ہے، اسما نے اپنے روم کی طرف بڑھتے ہوئے زین کو جواب دیا۔ دوپہر کا وقت تھا تو خضر اور ظفر تو آفس میں تھے، مگر فاطمہ گھر پر اپنے کمرے میں موجود تھی۔ کوئی تلخی نہ ہو، اس احساس کے تحت اسما زین کو اپنے اور حور کے مشترکہ بیڈ روم میں لے آئی، جہاں حور سو رہی تھی۔ بیٹا آپ بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، وہ زین کو کہتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ زین سوتی ہوئی حور کے پاس بڑا 2-3 دن بعد اس کو دیکھ رہا تھا۔ زرد رنگ کے کپڑوں میں اس کی رنگت بھی زرد لگ رہی تھی اور وہ پہلے کی نسبت تھوڑی ویک بھی لگ رہی تھی۔ سوتے میں بھی اس کے نقوش تنے ہوئے، جیسے نیند میں بھی وہ کسی بات پر خفا ہو۔ زین بیڈ پر اس کے قریب جا کر بیٹھا اور اپنا انگوٹھا حور کے ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ نیند میں ہلکی سی شکنیں اس کے ماتھے پر ابھری۔ زین نے اس کی ایک ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر جھک کر زین بیڈ پر اس کے قریب جا کر بیٹھا اور اپنا انگوٹھا حور کے ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ نیند میں ہلکی سی شکنیں اس کے ماتھے پر ابھری۔ زین نے اس کے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر جھک کر دوسرے ہاتھ سے اس کے گلے میں پڑا ہوا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ مزید اس کی گردن پر جھک کر خود کو سیراب کرنے لگا۔ حور ہلکا سا کسمسائی اور ہاتھ کی انگلیاں آزاد کروانی چاہییں، جنہیں زین نے مزید جکڑ لیا تھا۔ اب نیند میں اس کے قرب سے حور کو اپناپن محسوس ہونے لگا اور اس کے تنے ہوئے نقوش نارمل ہونے لگے۔ شاید یہی لمس تھا جو وہ کافی دنوں سے محسوس نہیں کر رہی تھی۔ حور نے دوسرا ہاتھ زین کے شولڈرز پر رکھا۔ کسی احساس کے تحت حور نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو زین کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حور کے ایک دم اٹھنے سے زین کے کام میں خلل پڑا۔ پیار کر رہا تھا، زین نے معصومیت سے جواب دیا۔ حور کے نارمل نقوش زین کی معصومیت سے جواب دینے پر پھر تن گئے۔ تم اندر کیسے آئے؟ حور نے غصے سے کہا۔ اصل وجہ بتاؤں تمہیں غصہ کس بات پر آ رہا ہے، میرا تمہارے روم میں آنے پر یا اتنے دنوں بعد پیار کرنے پر؟ زین نے آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایک بہت ہی فضول انسان ہو اور میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ حور کو اس شخص کی ڈٹائی پر غصہ آنے لگا، یعنی وہ اتنا سیریس ناراض تھی مگر اس انسان کو اس کی ناراضگی سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک معصوم اور شریف شوہر ہوں جو اپنی کیوٹ سی پیاری سی وائف کو ہمیشہ ہی اپنے منہ لگانا چاہوں گا، زین نے حور کے ہونٹوں کو فوکس کرتے ہوئے کہا اور 1 منٹ لگائے بغیر اپنا سوچا ہوا کام سر انجام دیا۔ حور نے دونوں ہاتھ زین کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر پہلے کبھی اس کی چلی ہے جو اب چلتی۔ زین پیچھے ہٹ کر بیٹھا تو حور اس کو گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ ابھی بھی حور کو دیکھ کر ڈٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہے تم میرے ساتھ جاؤ گی تو زیادہ دیر مجھ سے ناراض نہیں رہ سکو گی، اس وجہ سے تم یہاں پر رکی ہوئی ہو نا؟ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں پر رکھا۔ اتنی زیادہ خوش فہمی پالنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی مسٹر شاہ زین۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کو بھولنے میں کتنا ٹائم لگے گا مجھے نہیں پتا، اور تب تک میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ حور نے آگے بڑھ کر بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور پیر پٹکتی ہوئی روم سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسما روم میں آئی۔ سوری بیٹا، میں نے خود آپ کو اس وقت بات کرنے کے لیے بلایا تھا اور بھائی کی کال آ گئی تو ان سے بات کرنے میں لگ گئی، آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ اسما نے سارے گھر میں نظر دوڑا کر حور کو تلاشنا چاہا۔ ارے نہیں آنٹی، میں نے بالکل بھی مائنڈ نہیں کیا، میں بھی دراصل آفس سے آیا تھا، اب چلوں گا، زین نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ حور بیٹا سے ملاقات ہوئی آپ سے؟ حور سے ملاقات ہوئی آپ کی بیٹا؟ اسما نے جیسے کچھ پوچھنا چاہا۔ جی تھوڑی دیر پہلے ہی جاگی تھی، ابھی باہر گئی ہے، زین نے مہذب انداز میں جواب دیا۔ بیٹا اس دن حور آپ کے ساتھ گھر کیوں نہیں گئی واپس؟ کیا آپ دونوں کے بیچ میں کوئی بات ہوئی ہے جس سے میں لا علم ہوں، جو مجھے پتہ ہونی چاہیے؟ اسما نے بہت دنوں سے دل میں اٹھا ہوا سوال آخرکار زین سے پوچھ ہی لیا۔
آنٹی ایشوز تو ہر ریلیشن شپ میں آتے ہیں، بس میرا ماننا ہے کہ انہیں انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ غلطی مجھ سے ہوئی ہے جس کی بنا پر حور مجھ سے ناراض ہے، مگر وہ مان جائے گی، مجھے یقین ہے میں اس کو منا لوں گا۔ زین نے اسما کا چہرہ جانچتے ہوئے اندازہ لگایا اور انہیں حور نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ فی الحال تو میں چلتا ہوں آنٹی، اپنا اور حور کا بہت خیال رکھیے۔ زین اسما سے مل کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حور منہ پھلا کر لون میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے سے اسے خضر آتا ہوا دکھائی دیا۔ ریسٹورانٹ والے واقعے کے بعد وہ خضر کا سامنا کرتے ہوئے کتراتی تھی۔ خضر نے بھی اس کا کترانا محسوس کیا اور اس وجہ سے وہ خود حور سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ حور واپس اس کے گھر میں آ گئی ہے۔ اب انتظار تھا تو صرف اس بات کا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جائے۔ کیسی ہو حور؟ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ خضر نے حور کو لون میں آتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، طبیعت بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حور نے خضر کے ہاتھ سے آئس کریم دیکھی تو پوچھا۔ آئس کریم ہے، ریدا نے منگوائی تھی، خضر نے بتایا۔ میرا آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے خضر بھائی، کیا یہ میں لے سکتی ہوں؟ حور نے خضر سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، مگر تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں۔ جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو بہت ساری آئس کریم کھلاؤں گا۔ ابھی احتیاط کرو ورنہ مزید طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ خضر حور کی فکر کرتے ہوئے بولا۔ یہ بولیں کہ آپ یہ ریدا کے لیے لائے ہیں اور مجھے نہیں دینا چاہتے، حور نے چڑچڑے پن سے کہا، جو کبھی بھی اس شخصیت کا خاصہ نہیں رہا۔ کیسی باتیں کر رہی حور، پہلے کبھی تمہیں کسی چیز کے لیے منع کیا ہے؟ یہ لو آئس کریم۔ خضر نے حور کی طرف آئس کریم بڑھاتے ہوئے کہا۔ حور نے آئس کریم تھام کر وہیں کھانا شروع کر دی۔ اسے پتا تھا ابھی زین واپس جانے کے لیے باہر نکلے گا تو اس کا ضبط آزمانا چاہتی تھی یا غصہ دیکھنا چاہتی تھی یا پھر تھوڑی دیر پہلے ہونے والی حرکت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا۔ زین واپس جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو اس کی نظر لون میں حور اور خضر پر پڑی۔ ایک پل کے لیے اس کی ماتھے کی رگیں تنی، مگر پھر دوسرے ہی پل میں اس نے خود کو نارمل کیا، کیونکہ مزید غصے سے وہ اب کام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ نہ کچھ بندوبست تو کر کے ہی جانا تھا۔ یہی سوچتا ہوا وہ لون کی طرف بڑھا۔ یہ کس بے وقوف نے آئس کریم دی ہے کھانے کے لیے، اور تم کھا بھی رہی ہو، پتہ ہے تمہاری طبیعت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ زین آنکھوں سے گلاسز اتار کر شرٹ میں اٹکاتا ہوا ان دونوں کے قریب آیا اور حور کے ہاتھ سے آئس کریم لے کر دور اچھالی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاہ؟ حور نے زین کو دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ اسے بدتمیزی نہیں سویٹ ہارٹ، کیئر کہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میری جان پر بن آتی ہے۔ اپنے شاہ پر رحم کرو اور اب جلدی سے اپنی طبیعت ٹھیک کر لو۔ میں مزید تمہاری طبیعت کی خرابی بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ حور کے چہرے پر آئی ہوئی لٹیں پیچھے کرتا ہوا کہنے لگا۔ ایک منٹ، تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ خضر زین کو اپنے گھر میں موجود دیکھ کر چونکا اور غصے سے کہنے لگا۔ آخر تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی خضر کہ جب میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں تو مجھے کسی دوسرے کا بیچ میں مداخلت کرنا سخت زہر لگتا ہے۔ اچھی عادت نہیں ہے یہ تمہاری، پلیز بدلو اس کو۔ اور رہی بات میری یہاں پر آنے کی، تو جب تک میری بیوی اس گھر میں ہے تو کسی کا باپ بھی مجھے یہاں آنے سے نہیں روک سکتا، زین نے دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے آخر میں خضر کو باور کرایا۔ حور اب تمہارے ساتھ واپس نہیں جانے والی، یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے اس دن کہی تھی، شاید تم بھول رہے ہو۔ خضر نے اس کو جتانے والے انداز میں 3 دن پہلے ہونے والا واقعہ یاد دلایا۔ اس کا کہنا یا نہ کہنا میرے لیے معنی نہیں رکھتا، اگر میں چاہوں تو اس وقت بھی حور کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، کون روکے گا مجھے؟ تم؟ اور اگر میں حور کو اپنے ساتھ واپس لے جاؤں تو خود بھی مجھے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی، زین نے چیلنجنگ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ شاہ تم؟ حور نے کچھ بولنا چاہا تو زین نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کو کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ شاہ کی جان، اب میری بات سنو، جلدی سے اپنی طبیعت ٹھیک کرو، مزید تمہیں یہاں برداشت کرنے والا نہیں میں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اندر بتایا تھا نا تمہیں کہ کتنا مس کر رہا ہوں، تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ زین حور کے گالوں کو اپنی انگلیوں پر لگاتے ہوئے گردن تک لایا۔ حور زین کی حرکت سے بدک کر پیچھے ہٹی اور گھور کر زین کو دیکھنے لگی، جبکہ دوسری طرف خضر لب بیچ کر رہ گیا۔ حور سے زیادہ پیار جتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس دن تم نے ریسٹورانٹ میں اس کے ساتھ کیا تھا وہ تماشا دنیا نے دیکھا تھا اور مجھے ابھی تک یاد ہے۔ کیا ہے نا خضر، میں اپنی بیوی کے معاملے میں بہت زیادہ ٹچی ہوں، اگر
اسے اگر ہوا بھی چھو کر گزرے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور تمہیں تو میں نے اس لیے بخش دیتا ہوں کہ تم اس کے کزن ہو۔ یقین جانا تم خوش قسمت ہو کہ اس دن ریسٹورانٹ میں اپنے پیروں پر چل کر گھر گئے، اور یاد تو تمہیں بھی بہت کچھ رکھنے والے ہو۔ یہ کہتے ہوئے زین نے اچانک حور کو اپنی طرف کھینچا، اور ایک سیکنڈ بھی لگائے بغیر وہ حور کے 14 طباق روشن کر چکا تھا۔ حیرت اور بے یقینی سے حور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور دوسری طرف 14 طباق تو خضر کے بھی روشن ہو چکے تھے، مگر وہ صرف سرخ چہرے کے ساتھ مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ آئس کریم کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا، خیر رات میں کال کروں گا، پک کر لینا۔ آئس کریم کا ٹیسٹ اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ حور کو اپنی گرفت سے آزاد کرا چکا تھا۔ حور ابھی بھی آنکھیں پھاڑے ہوئے زین کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ زین نے اس کو دیکھ کر شرارت سے اپنی ایک آنکھ دبائی اور مسکرا دیا، اور جانے سے پہلے خضر کی طرف مڑا۔ جب تک یہ یہاں پر موجود ہے تو اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ وہ جاتے جاتے خضر کو مزید سلگانا نہیں بھولا تھا۔ زین کے جاتے ہی حور نے بھی خضر کو دیکھے بنا اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے اب زین کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ اوف میرے خدایا، یہ شخص تو میرے جانے کے بعد فل ٹائم بےہودگی پر اتر آیا ہے۔ توبہ ہے۔ خضر بھائی کے سامنے ہی آگے کا منظر سوچ کر حور کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اوف کیا سوچ رہے ہوں گے خضر بھائی بھی، ان کے سامنے جاتے ہوئے کتنی شرم آئے گی، بلکہ سامنا ہی نہیں کروں گی اب میں ان کا، اور شاید یہی اس کا شوہر بھی چاہتا تھا۔ زین صبح آفس پہنچا تو ماحول میں عجیب سا تناؤ کا احساس ہوا۔ بلال اور اشر دونوں ہی چپ تھے، اور دونوں ہی اس بات کا جواب سرسری انداز میں دے رہے تھے، اور ایک دوسرے کو بالکل بھی مخاطب نہیں کر رہے تھے۔ کیا پرابلم ہے تم دونوں کے ساتھ؟ کافی دیر دیکھنے کے بعد آخرکار زین نے دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ فائل صدیقی صاحب کو دینے جا رہا ہوں تاکہ شام تک اس کی ڈیٹیلز مل جائیں۔ فائل لے کر بلال روم سے باہر چلا گیا۔ کیا بات ہوئی ہے اشر تم دونوں کے درمیان؟ زین نے اشر سے پوچھا۔ بس یار جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، اشر نے مایوس لہجے میں کہا۔ یہ پہیلیاں کم بجھاؤ اور کام کی بات پر آؤ، زین نے سگریٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے کہا۔ ہونا کیا تھا، کل اس سالے کو پتہ چل گیا کہ میں اس کو سالہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تب سے خوانخوار مجھ معصوم کو گھورے جا رہا ہے۔ اشر کے لہجے میں ابھی بھی مایوسی کم نہیں ہوئی۔ اور تمہارے اس کارنامے کا اس کو معلوم کیسے ہوا؟ زین نے لائٹر جلاتے ہوئے کہا۔ اپنی ہونے والی شریک حیات سے اس کی مرضی اور رائے جاننے کے لیے اس کو ملنے گیا تھا، پتہ نہیں یہ وہاں کیسے آ گیا۔ اشر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں تو یہ بات ہے، زین نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم ہنس رہے ہو ظالم انسان، یہاں میری بینڈ بجی ہوئی ہے، اشر نے تپتے ہوئے کہا۔ شکر کرو بینڈ اس نے تمہاری بجائی نہیں، صرف گھورنے پر ہی انحصار کیا ہے۔ بائی دا وے آپ کی ہونے والی شریک حیات کا خیال آپ کے بارے میں؟ زین نے مسکراتے ہوئے سگریٹ کا دھواں منہ پر چھوڑا۔ شکر ہے یار اس کے خیالات میرے بارے میں نیک ہیں، اپنے کھڑوس بھائی کی طرح نہیں۔ اشر نے تانیہ کا چہرہ یاد کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو یہ معاملہ ہے سارا، زین نے اشر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بات ہے ساری، جبھی تو مجھ سے صحیح طرح اداس بھی نہیں ہوا جا رہا۔ اشر کے لہجے میں ایک امید تھی جسے وہ بلال کو منا لے گا۔ بھائی پانی؟ بلال کے آفس سے آتے ہی تانیہ ہمت کر کے پانی کا گلاس بلال کے سامنے لے کر آئی۔ کل جب بلال اس کو گھر لے کر آیا تو اس کے بعد کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ فضا کے پوچھنے پر بھی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا، مگر اس طرح چپ رہنے کا مطلب اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنا تھا، اس لیے اس نے بلال سے بات کرنے کا سوچا۔ بھائی آپ پلیز میری بات سنیں۔ بلال اٹھ کر جانے لگا تو ایک دم تانیہ سامنے آ کر بولی۔ کوشش کرو کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھاؤ۔ بلال تانیہ کو بول کر ٹھہرا نہیں، کمرے سے باہر نکلنے لگا، مگر سامنے کھڑی فضا کو یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ فضا نہ سمجھی سے بلال کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں آئی تو تانیہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ تانی کیا ہوا؟ فضا نے تانیہ کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی مجھ سے ناراض ہیں فضا، وہ مجھ سے بات تو دور میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے، جبکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ فضا کے گلے لگتے ہی تانیہ نے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ بات کیا ہوئی ہے تم دونوں بہن بھائیوں کے درمیان؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ فضا کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تانیہ نے کل والا سارا واقعہ سنا دیا۔
ہم تو یہ بات ہے، فضا نے سن کر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میری بس یہ غلطی تھی فضا، میں اس وقت اشر کے کہنے پر اس کے ساتھ چلی گئی، مگر اس سے پہلے یا اس وقت بھی میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے بھائی کا سر جھکے، تانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ اوف، وہ یہ رونا بند کرو اپنا، میں تمہیں جانتی نہیں کیا جو مجھے وضاحتیں دے رہی ہو، اور اپنے اس سڑے ہوئے بھائی کے رویے کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا بس چلے تو ہواؤں کی بات کا بھی برا مان جائے، تم اس کی سمت میں کیوں چل رہی ہو؟ فضا نے بلال کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات ہے تانیہ، اشر بھائی ہیں تو بڑے ڈیشنگ، بہت زیادہ پیارے لگو گے تم دونوں ایک ساتھ، فضا نے خوش ہوتے ہوئے تانیہ سے کہا۔ نہیں فضا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بھائی کو مزید ناراض نہیں کر سکتی، اور اشر کو خود ہی منع کر دوں کہ وہ اپنی مدر کو ہمارے گھر نہ بھیجیں، تانیہ نے افسردگی سے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اگر کوئی ایسی بیوقوفی کی نا تم نے تو سچ مچ پیٹو گی میرے ہاتھ، اور تمہارے اس سڑے ہوئے بھائی کو آنے دو، آج دو ہاتھ کرتی ہوں اس سے میں، سمجھتا کیا ہے وہ خود کو، اپنی سٹوری میں تو خود ویلن بنا ہوا ہے، اپنی بہن کی سٹوری میں بھی وہی کردار ادا کر رہا ہے، فضا نے غصے میں بنبناتے ہوئے کہا۔ نہیں فضا، تم بھائی سے کچھ نہیں کہو گی اس معاملے کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں، بات یہی ختم ہو جائے گی، یہی بہتر ہے، تانیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میری بات غور سے سنو تانیہ، اگر تم نے اشر بھائی کو فون کر کے کچھ بھی بولا تو اشر بھائی کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرو گی، اور رہی بات تمہارے بھائی کی تو تم فکر نہ کرو، تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ فضا سنجیدہ لہجے میں اس کو یقین دلا رہی تھی۔ مگر فضا، تم نہیں جانتی وہ بھائی، ارے چھوڑو اس وقت بھائی کو، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاؤ میرے ساتھ، ماموں کو بھی دوا دینی ہے فضا۔ پھر فضا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ابو، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، خضر نے اسٹڈی میں آتے ہوئے ظفر مراد سے کہا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، انہوں نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ آپ نے تو بڑے دعوے سے کہا تھا کہ آپ زین سے سب کچھ واپس چھین لیں گے، حور اور ساری رقم جو اس نے ہم سے چھینی ہے، اور سب واپس لے لیں گے، خضر نے ظفر مراد کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ وہ سب مجھے یاد ہے، آگے بولو، ظفر مراد نے خضر سے بولا۔ تو پھر اس معاملے کو اتنا تول کیوں دے رہے ہیں؟ جو بھی کرنا ہے کر کے فارغ کریں، وہ زین یہاں پر روز آ جاتا ہے، مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ خضر کو آج شام والا منظر یاد آیا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کوئی تول نہیں دیا میں نے، اس معاملے کو بہت سمجھداری سے قدم اٹھانا پڑتا ہے، ایسے معاملوں میں جلد بازی میں صرف نقصان کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ میں نے کہا تھا نا کہ حور، وہ پیسہ سب گھر میں آئے گا، حور آ گئی ہے، اور اب پیسہ بھی واپس لانا ہے، اس پر حور کے سائن ہونے کے بعد ہی ہمیں اگلا قدم اٹھانا ہے، ظفر مراد نے پیپرز خضر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے ان پیپرز میں؟ خضر نے ظفر مراد سے پوچھا۔ یہ تم خود دیکھ لو، ظفر مراد نے پیپرز خضر کے ہاتھ میں تھمائی۔ خضر نے ایک نظر پیپر پر دیکھا اور پھر ظفر مراد کو۔ کیا حور ان پیپرز پر سائن کرے گی؟ خضر نے ظفر مراد سے سوال کیا۔ ان پیپرز پر حور سے کیسے سائن کروانا ہے یہ تمہارا کام ہے، جب وہ زین سے خلا لے گی اس کے بعد ہم زین پر کیس کریں گے کہ زبردستی گن پوائنٹ پر رقم چھینا، اور حور کی گواہی لے کر ہم اپنی رقم نکلوا سکتے ہیں، اس کو سلاخوں کے پیچھے کر سکتے ہیں۔ ظفر مراد نے سوچا ہوا پلان خضر کو بتایا۔ دروازے پر دستک کی آواز پر ان دونوں کی نظریں اسما پر پڑیں، جو ہاتھ میں چائے کا کپ لیے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ خضر بیٹا، آپ کے پاس کوئی پین کلر ہے؟ انہوں نے نرم لہجے میں چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے خضر سے پوچھا۔ خیریت چچی، کیا ہوا؟ خضر نے اسما سے پوچھا۔ میڈیسن باکس میں میرے پاس پین کلر موجود نہیں، شام سے ہی میرے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے، اب کافی بڑھ گیا ہے، انہوں نے چائے کے کپ دونوں کو تھماتے ہوئے کہا۔ آپ روم میں چلیے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ خضر نے ان کو نارمل انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ خضر نے شکر ادا کیا۔ اسما کا موبائل جو کافی دیر سے حور کی نیند کو ڈسٹرب کر رہا تھا، آخر کار بیزار آ کر بند آنکھوں سے حور نے کال ریسیو کر لی۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی تھی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں حور نے پوچھا۔ میں یہاں تمہاری یاد میں تارے گن رہا ہوں اور تم مزے سے نیندیں پوری کر رہی ہو، چلو ویسے یہ بھی اچھا ہے، اپنی نیندیں مائکے میں ہی پوری کر آنا میرے پاس۔ زین کی آواز موبائل سے ابھری تو حور کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ کس نے کہا تمہیں اس وقت تارے گننے کو؟ ہمیشہ مجھے نیند میں ڈسٹرب کرنا بس، حور نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔
یہ تو الزام ہے سویٹ ہارٹ، صرف آج دوپہر اور ابھی نیند میں ڈسٹرب کیا ہے۔ اس سے پہلے تو ہمیشہ اپنے دل کو مار کر تمہاری نیند کا احترام کیا ہے۔ زین کی بے تکی باتوں سے اس سے بالکل نیند نہیں آنی تھی۔ تم نے فون کس لیے کیا ہے شاہ؟ حور نے زین سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے 2 دن سے سیدہ کام کرنے کے لیے نہیں آ رہی، گھر کتنا گندا پڑا ہے۔ زین نے حور کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تو اب وجہ سمجھ آئی، تم بار بار کیوں چاہ رہے ہو مجھے گھر واپس لانا؟ تمہیں گھر کی صفائی کی فکر ہے نا؟ تم نے مجھے گھر کی چھپکلی سمجھ رکھا ہے، حور نے تپتے ہوئے کہا۔ سویٹ ہارٹ خود کو چھپکلی تو نہ کہو، تم تو میرے گھر کی اور اس دل کی ملکہ ہو، صرف تمہاری ہی حکمرانی ہے اس دل پر، اور صرف مجھے گھر ہی نہیں تم اپنی بھی فکر ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا میرا گزارا بہت مشکل ہے تمہارے بنا، اکیلے اتنے بڑے بیڈ پر سونا کتنا برا لگ رہا ہے۔ تم فضول حرکتوں کے ساتھ ساتھ فضول باتوں میں بھی ماسٹر ہو، اور یہ آج دوپہر میں تم نے خضر بھائی کے سامنے کیا بےہودہ حرکت کی تھی، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ حور نے اس کو غلطی کا احساس دلانا چاہا۔ او کم آن یار، تمہارے خضر بھائی کون سے دودھ پیتے بچے ہیں، اسے پتہ نہیں ہے کیا میاں بیوی کا ریلیشن؟ زیادہ نہیں سوچو تم ابھی، زین نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ بے شک وہ دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، مگر اس کا کیا مطلب تم ہر کسی کے سامنے شروع ہو جاؤ گے؟ کیا سوچ رہے ہوں گے، کتنا برا لگ رہا ہوگا انہیں۔ حور نے زین کو شرمندہ کرنا چاہا۔ اکیلے میں تم نے کہاں موقع دیا، کمرے سے باہر نکل گئی تھی، کچھ بھی برا نہیں لگا ہوگا اسے، ورنہ وہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا اپنی۔ ویسے تمہیں تو برا نہیں لگا نا؟ زین اب شرارت سے حور سے پوچھ رہا تھا۔ تم سدھرنے والی بات ماننے والی شے نہیں ہو، کبھی تو سیریس لیا کرو مجھے، حور نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ ایک تمہیں ہی تو سیریس لیا ہوا ہے سویٹ ہارٹ، اب تم بھی میرے لیے بالکل سیریس ہو جاؤ اور بند کرو یہ خیزر نامہ۔ پری سے کہو کہ وہ شاہ کے پاس آ جائے، اور اس کا شاہ اپنی پری کو بہت مس کر رہا ہے۔ زین نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک جذب سے کہا، جیسے وہ واقعہ ہی مس کر رہا ہو۔ اور پھر شاہ نے اگر دوبارہ پری کو ڈرایا یا غصہ کیا تو؟ حور نے زین سے کہا۔ اب بالکل بھی غصہ نہیں ہوگا، پرومس، زین نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اور جو شاہ کے غصے کی وجہ سے پری کا نقصان ہوا ہے اس کا کیا؟ حور کو نئے سرے سے دکھنے آ گرا۔ اس دن صرف تمہارا نقصان نہیں ہوا حور، میں نے بھی اپنا بچہ کھویا تھا۔ اس دن صرف تم نے تکلیف برداشت نہیں کی، میں بھی بہت زیادہ تڑپا ہوں، مگر پلیز حور یوں دور رہ کر سزا نہیں دو، واپس آ جاؤ گھر۔ زین نے بیڈ سے اٹھ کر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے واپس فی الحال نہیں آنا۔ تمہیں یاد ہے نا میں نے لاسٹ ٹائم تمہیں کیا کہا تھا کہ آئندہ اگر تم نے غصہ کیا تو میں بہت برا ناراض ہوں گی تم سے۔ نہ صرف غصہ بلکہ تمہارے غصے کی وجہ سے میں اپنے آنے والی خوشی سے بھی محروم ہو گئے۔ تمہاری طرح میرا بھی اتنا بڑا ظرف نہیں ہے کہ میں فوری طور پر سب بھول سکوں۔ حور اس کے ساتھ جانا تو چاہتی تھی، لیکن اس کا احساس دلانا بھی ضروری تھا کہ اس کے غصے کی وجہ سے ان دونوں نے کیا کھویا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ زین سے دور رہے گی تبھی زین کو اس کی غلطی کا احساس ہوگا اور اس کے غصے میں بھی کمی آئے گی۔ یہی سوچتے ہوئے زین کو انکار کیا۔ بس حور، بہت ہو گیا، اب کہہ تو دیا ہے نا، میں شرمندہ ہوں۔ اب کیا چاہتی ہو کہ میں کل تمہیں لینے آ رہا ہوں، زین نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی شاہ، حور بھی اپنی ضد پر اڑی رہی۔ تمہارے نہ پہلے کبھی چلی ہے نہ اب چلے گی، اور یہ تم خود بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ کان کھول کر سن لو، تم کل میرے ساتھ واپس آ رہی ہو، جو بھی نخرے دکھانے ہیں یہاں آ کر دکھاؤ تاکہ اچھی طرح علاج کروں، کل کوئی تماشا لگائے بغیر ریڈی رہنا۔ زین نے غصے سے کہتے ہوئے فون رکھا۔ نہیں، یہ میری سوچ ہے، یہ انسان نہیں سدھر سکتا، اب پتہ نہیں کل کتنا بڑا تماشا ہوگا۔ حور نے سوچتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ زبردستی ہی صحیح، گھر تو وہ اسے آج بھی لے کر آ سکتا تھا، وہ بے شک اس سے ناراض صحیح زین کی زبردستی کرنے پر واپس آ جاتی تھی، مگر زین چاہتا تھا کہ وہ اپنی خوشی اور پوری دل آمادگی کے ساتھ واپس آئے۔ یہی سوچ کر وہ بیڈ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ کیا ہوا، تم نے کھانا نہیں کھانا؟ فضا کھانا رکھ کر جانے لگی تو بلال نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اور تانیہ نے کھا لیا ہے، فضا بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے بلال۔ کھانے سے فارغ ہو کر بلال روم میں آیا تو فضا نے بلال سے کہا۔ رہے نصیب تو آپ کو خیال آ ہی گیا کہ شوہر کو بھی منہ لگا لیا جائے، پورے دن کے بعد ابھی اس کا موڈ اچھا ہوا تھا، اس لیے بلال نے چہک کر کہا۔ پہلی بات تو یہ بلال، تم اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ تم میں کوئی منہ
तुम कोई मुंह लगाने वाली चीज़ नहीं हो। और दूसरी बात ये कि पहले कि मुझे तुमसे हमारे मुताल्लिक कोई बात नहीं करनी, बल्कि तानिया और अशर भाई के मुताल्लिक बात करनी है। फ़िज़ा ने बिलाल को तपाते हुए सीरियस अंदाज में बात की। मुंह तुम मुझे 3 बार कबूल करके सारी ज़िंदगी के लिए लगा चुकी हो, पहली बात तो ये है। और यही दूसरी बात, तो मैं तुमसे या किसी से इस मुताल्लिक कोई भी बात नहीं करना चाहता, ना ही सुनना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले अच्छा होने वाला मूड अब बिलाल का ख़राब हो चुका था। आखिर क्यों बात नहीं करना चाहते तुम इस मौजू पर? मसला क्या है तुम्हारा? फ़िज़ा ने इसके ख़राब मूड की परवाह किए बगैर अपनी बात जारी रखी। तुम्हारे साथ क्या मसला है फ़िज़ा? तुम दूसरों के मामलों में उलझने की बजाय अपने मसले हल करो, फिर बाद में किसी और का मुकदमा लड़ो। बिलाल ने फ़िज़ा को जताती हुई नज़रों में जवाब दिया। पहली बात तो यह है कि अपने दिमाग में बिठा लो बिलाल, मसूद के मसले का शिकार मैं नहीं, तुम हमेशा से रहे हो। दूसरी बात यह कि तानिया मेरे लिए कोई गैर नहीं है, वो मेरी ननद है, मेरी बहन पहले है, और मैं इसके साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? तुम्हारे अंदर खुद फीलिंग्स नहीं है, एहसास से आरी इंसान हो तुम, और दूसरों को भी अपनी तरह समझना छोड़ दो। फ़िज़ा की तकरीर ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन वो सांस लेने के लिए रुकी। पहली बात तो ये, मिसेस बिलाल, तानिया मेरी बहन है और मुझे बहुत अजीज़ है, इसलिए मैं जो भी सोचूंगा या फ़ैसला करूंगा वो इसके भले के लिए ही होगा। तो तुम्हें अपनी इस नन्ही सी जान को हल्कान में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि बेशक मैं माजी में मसलों का शिकार रहा हूँ, मगर इस वक्त मेरा सबसे बड़ा मसला तुम्हारा गुरेज है, जो तुमने बिला वजह में बरता हुआ है। बिलाल ने फ़िज़ा को बाहों के हसार में लेते हुए कहा। और तीसरी और आखिरी बात, मैं एहसासात से आरी इंसान बिल्कुल नहीं हूँ, मगर अपनी फीलिंग्स को शादी से पहले शौक करके मोहब्बत झाड़ने का फ़न मुझे नहीं आता। मेरी नज़र में हर काम का एक वक्त होता है, जो कि अपने वक्त पर ही अच्छा लगता है। वो कहते हुए फ़िज़ा करंट खाकर पीछे हट गई। अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? बिलाल ने नागवारी से पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे करीब आने की, अभी तुम पर बहुत हिसाब निकलते हैं। फ़िज़ा बिलाल से बोलते हुए रूम से बाहर चली गई। अशर अपने रूम में बैठा हुआ यही सोच रहा था कि बिलाल से कैसे बात की जाए, जो कि गलतफहमी उसके दिल में पैदा हो गई थी, उसे कैसे दूर किया जाए। वो अपनी सोचों में गुम था कि मोबाइल की बेल बजी। वो चौंका। कॉल तानिया के नंबर से आ रही थी। हेलो तानिया, कैसी हैं आप? अशर कॉल रिसीव करते हुए बोला। जो सूरत हाल कल से चल रही है तो कैसा होना चाहिए था मुझे? तानिया ने उल्टा सवाल किया। मैं समझ सकता हूँ तानिया, जो भी हुआ गलत हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए था। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि कल बिलाल उस तरह देखकर बदगुमान हो जाएगा तो मैं कभी आपको वहाँ लेकर नहीं जाता। मैंने आपको कॉल भी इसी वजह से की थी कि मेरे कॉल करने से आपको मज़ीद किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन आप प्लीज़ टेंशन नहीं लें, सब ठीक हो जाएगा। मैं बिलाल को हैंडल कर लूँगा और मना लूँगा, मुझे यकीन है वो मान जाएगा। अशर ने तानिया को हौसला देते हुए यकीन दिलाया कि वो सब ठीक कर लेगा। भाई नहीं मानेंगे अशर, मैं जानती हूँ वो बहुत हर्ट हुए हैं मेरी वजह से, मैं उन्हें मज़ीद हर्ट नहीं करना चाहती। प्लीज़ मैंने कॉल इसी वजह से की है, इस किस्से को यहीं ख़त्म समझे, ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप प्लीज़ भाई से कुछ नहीं कहिएगा। ये कहकर तानिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अशर मोबाइल हाथ में लेकर बैठा रह गया। जैन ऑफिस पहुंचा तो अशर पहले ही मौजूद था। कल की निस्बत वो काफ़ी सीरियस लग रहा था। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा सुबह सुबह? जैन ने अशर का उतरा हुआ चेहरा देखते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही, अशर ने ज़बरदस्ती का मुस्कुराकर जवाब दिया। अशर, जब से हम तीनों में दोस्ती हुई है वो दोस्ती इतनी गहरी है कि हम तीनों अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स आसानी से बगैर हिचकिचाए एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। क्या मुझे दोबारा अपना सवाल दोहराने की ज़रूरत पड़ेगी? जैन ने दोबारा से इसका सीरियस होने की वजह दरियाफ्त की। कल तानिया का फ़ोन आया था, उसने मना कर दिया है कि मम्मी को उसके घर ना भेजूं। उसकी आवाज़ और बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि काफ़ी डिस्टर्ब है। आई थिंक बिलाल उससे सख्त खफा है। वो मज़ीद खफा नहीं कर सकती, इसलिए सब कुछ ख़त्म करने का कह रही है। बिलाल का दिमाग तो मैं ठीक कर दूंगा, फ़िलहाल तुम इन दोनों बहन भाइयों को उनके हाल पर छोड़ दो। और तानिया मैडम, वो इतनी बड़ी नहीं हुई हैं कि अभी उसका भाई ज़िंदा है, वो अपने फ़ैसले खुद करे। अगर तुमने आंटी से बात कर ली है तो 1-2 दिन के लिए कोई बहाना बना के रोक दो। जैन ने कुछ सोचते हुए अशर से कहा। थोड़ी देर बाद बिलाल भी ऑफिस आ गया। सलाम दुआ के बाद फिर इन तीनों की कोई ख़ास बात नहीं हुई। क्या मैं अंदर आ जाऊँ हूर? खिज़र ने बेडरूम के दरवाजे पर खड़े होकर इजाज़त लेते हुए कहा। खिज़र भाई, आप आइए प्लीज़।
وہ جو حور اپنے کپڑے وارڈروب سے نکال رہی تھی جھجکتے ہوئے بولی۔ اسے کل والا منظر بھلائے نہیں بھول رہا تھا، اس لیے مسلسل نظر جھکی ہوئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ خضر جھکی نظروں کی وجہ تو جانتا تھا، مگر کب تک اس سے بات نہیں کرتا، اس لیے کچھ سوچ کر جی اب کافی بہتر ہے پہلے سے، وہ ایک ڈریس نکال کر آئرن سائٹ کے پاس جاتے ہوئے کہنے لگی، مگر مجھے تو کوئی خاص طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہے، گھر میں بند رہو گی تو مزید طبیعت خراب ہوگی، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، تمہاری طبیعت کو اچھا اثر پڑے گا۔ خضر نے اچانک باہر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ باہر جانے کا تو بالکل موڈ نہیں ہو رہا میرا، اس نے بے ساختہ انکار کرتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے بھی کبھی اس کے ساتھ اکیلے اس طرح نہیں گئی تھی، اب تو شادی شدہ تھی تو کیسے جا سکتی تھی؟ کیوں، کیا وجہ ہے جو تمہارا باہر جانے کا موڈ نہیں ہو رہا؟ میں تمہارے خیال سے آیا ہوں کہ تمہیں باہر لے کر جاؤں گا اور تمہاری طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا، موڈ بھی فریش ہو جائے گا، مگر اب تم نے احساس کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، دوسروں کا ایک انسان کے پیچھے خوار ہوتے ہوئے۔ ایسی بات نہیں ہے خضر بھائی، احساس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ سبھی لوگوں کا احساس ہے مجھے۔ حور کو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کیسے منع کرے۔ اگر اتنا ہی احساس ہے تو 10 منٹ میں گاڑی میں آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ خضر کہتے ہوئے روم سے باہر نکل گیا اور وہ بے دلی سے کپڑے پریس کرنے لگی۔ ارے واہ بھائی، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے گھر۔ فضا نے باہر کا دروازہ کھولا تو سامنے زین کو کھڑے دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہا، اتنے بڑے لوگ بھی نہیں ہیں کہ بہنوں سے نہ ملنے آ سکیں۔ کیا حال ہیں؟ زین نے قدم بڑھاتے ہوئے فضا سے حال پوچھا۔ ایک دم فٹ، آپ سنائیں بیگم کیسی ہیں آپ کی؟ فضا نے ڈرائنگ روم میں اندر آتے ہوئے زین سے پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، مائکے میں ہے، آج کل میں آ جائے گی، زین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ میں اور تانیہ سوچ رہے تھے حور بھابھی سے ملنے کے لیے چلیں، یہ بھی اچھا ہے، اگر وہ آ جائیں گی تو ہم دونوں وہیں آ کر مل لیں گے۔ فضا نے اپنا پلان بتایا۔ کیوں نہیں، ضرور آنا۔ اور میاں جی کہاں ہیں تمہارے؟ آفس سے تو نکل گئے تھے۔ زین نے بلال کا پوچھا۔ اوپر روم میں ہے، میں بلا کر لاتی ہوں۔ فضا اٹھنے لگی۔ نہیں رہنے دو اسے، آج میں اس سے ملنے نہیں آیا۔ تانیہ کہاں ہے؟ زین نے فضا کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر تانیہ کا پوچھا۔ وہ اپنے نوٹس بنا رہی ہیں، چلیں میں اس کو بلاتی ہوں اور چائے لے کر آتی ہوں۔ فضا دوبارہ اٹھنے لگی۔ چائے رہنے دو فضا، تانیہ سے کہو مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مگر گھر پر نہیں، اسے کہو میں ویٹ کر رہا ہوں، اور بلال کو بھی بتا دینا کہ میں تانیہ کو لے کر باہر جا رہا ہوں۔ زین نے فضا سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تانیہ کو بولتی ہوں، اور آج رات کا کھانا آپ یہیں کھائیں گے، بھابھی کا بہانہ بنا کر انکار کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ فضا بولتے ہوئے روم سے نکل گئی۔ ریدا بھی ہمارے ساتھ آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ حور یوں خضر کے ساتھ اکیلے آنا مناسب نہیں لگا، اس لیے بولی۔ میں نے اسے آفر کی تھی، مگر وہ اس کے فرینڈ کی طرف جانا تھا، خضر نے گاڑی سگنل پر روکتے ہوئے کہا۔ مگر حور جو کسی گاڑی کو دیکھ رہی تھی، اس کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے خضر چونکا۔ وہ گاڑی زین کی تھی، جس میں زین کے ساتھ وہی لڑکی تھی جو اس دن ہسپتال میں حور کے پاس بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ خضر نے حور سے پوچھا۔ وہ تانیہ ہے، شاید اسکارف میں شاہ کے ساتھ۔ حور نے تانیہ کو پہچانتے ہوئے اپنے ہی خیال میں گم ہو کر کہا۔ نام تو مجھے نہیں معلوم، ہاں میں نے اس لڑکی کو اور زین کو ایک ساتھ کئی دفعہ دیکھا ہے، یہ وہی ہے جو اس دن ہسپتال میں بھی موجود تھی۔ حور نے بے یقینی سے خضر کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ کئی دفعہ ایک ساتھ؟ حور کا دماغ اس بات پر اٹک گیا۔ کہاں کھو گئی ہو؟ خضر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں، یہ وہی ہے، ہسپتال والی شاہ کے فرینڈ بلال کی بہن۔ حور کی نظر زین کی گاڑی پر پڑی، جو کہ اب اس مخالفت سمت پر نکل چکی تھی۔ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں زین بھائی؟ تانیہ نے ہوٹل میں اندر آتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، میرے ساتھ آنے میں مسئلہ ہے تمہیں کوئی؟ زین نے آبرو چکا کر اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہی، آپ تو بالکل میرے بلال بھائی جیسے ہیں، تانیہ نے جلدی سے کہا، کہیں زین کو برا نہ لگ جائے۔ میں بلال کے جیسا نہیں بلکہ بلال کی طرح ہوں، تمہارا ثانیہ رانیہ آپی کا بھائی، چلو بیٹھو۔ زین نے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد زین نے تانیہ سے پوچھا، اشر کو کیوں منع کیا تم نے فون کر کے؟ زین کے پوچھنے پر تانیہ ایک دم گڑبڑا گئی اور نظریں جھکا لیں۔ میرا تمہیں لانے کا مقصد یہی تھا تاکہ ہم اس موضوع پر آسانی سے بات کر لیں۔ دیکھو، تم میری چھوٹی بہن ہو، میں کبھی تمہارا برا نہیں چاہوں گا اور نہ تمہارے ساتھ برا ہونے دوں گا۔ اشر ہر لحاظ سے اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔
तुम ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि मैं उसकी दोस्ती की खातिर तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि उसके तारीफ़ें करके उसके नंबर बढ़ाऊँ। बिलाल और अशर, इन दोनों से पहले मेरे लिए तुम अहमियत रखती हो। अगर अशर में मुझे कोई भी बुराई नज़र आती तो मैं इसके कदम पहले ही रोक देता। जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो तुम्हें पसंद करता है, वो हर लिहाज से तुम्हारे लिए परफेक्ट है। जो बेवकूफ़ी तुमने फ़ोन पर मना करके की है, प्लीज़ आगे से मेरी रिक्वेस्ट है, तुम ऐसा कोई उल्टा काम नहीं करना। प्लीज़ आगे से मेरी रिक्वेस्ट है, तुम ऐसा कोई उल्टा काम नहीं करोगी, ना इनकार करोगी। ज़ैन ने तानिया को नरम लहजे में समझाते हुए कहा। आपको नहीं पता, बिलाल भाई मुझसे नाराज़ हैं, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मैं अपने साथ उनका ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती, तकलीफ़ हो रही है मुझे, तानिया ने रोते हुए कहा। इस गधे को मैं समझा लूँगा, इसकी फ़िक्र तुम नहीं करो, वो खुशी खुशी मान जाएगा, तुम रोना बंद करो प्लीज़। ज़ैन ने टिशू तानिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिससे थाम कर वो आंसू साफ करने लगी। दूर से वो दो आंखें बेयकीनी के मंजर देख रही थीं। वैसे तुम्हारा शाह भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, रुलाने के साथ साथ आंसू साफ करने का फ़न भी जानता है। खिज़र की आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो वो हाल की दुनिया में वापस लौटी। चलें खिज़र भाई, घर चलें, हूर ने बेदिली से खिज़र से कहा। इसके कहने पर ही खिज़र ने गाड़ी ज़ैन की गाड़ी की तरफ मोड़ी थी। ऐसे नहीं, हम बाहर पहले डिनर करेंगे, तुम अपना मूड ठीक कर लो और चलो आओ, गाड़ी में आकर बैठो। नहीं, मुझे कोई ख़ास भूख नहीं लग रही, आप घर चलें। हूर को वहाँ मज़ीद रुकने का दिल नहीं चाहा। घर चलेंगे लेकिन डिनर करने के बाद। खिज़र ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कह तो रही हूँ ना, मुझे डिनर समझ क्यों नहीं आ रहा आपको। हूर के लहजे में बेजारी देखकर उसने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। वैसे भी आज उसके साथ में आए हुए मौके को गंवाने की बजाय उस मौके का फ़ायदा उठाना ज़रूरी समझा। कहाँ पर हैं सब लोग? बिलाल ने किचन में आते हुए फ़िज़ा से सवाल किया। मामू जान बेड पर लेटे हुए हैं, गालिबन टीवी देख रहे हैं। सानिया अपने ससुराल में मौजूद है। रानिया आपी भी अपने शौहर अपने बच्चों के साथ अपने घर में मसरूफ़ हैं। मैं तुम्हारे सामने किचन में खाना बना रही हूँ। फ़िज़ा ने मसरूफ़ अंदाज में मगर तफसील से एक एक बंदे को बिलाल को बताया। तुम कभी भी मेरी किसी बात का सीधे अंदाज में जवाब नहीं देना, बिलाल ने फ़िज़ा को घूरते हुए कहा। तो तुम भी सीधे अंदाज में जिसका पूछना चाह रहे हो डायरेक्ट उसी का पूछो। तुमने खुद ही तो कहा था कि सब कहाँ पर हैं, तो मैंने सबका बता दिया। फ़िज़ा ने मुस्कुराते हुए बिलाल से कहा, मगर ये मुस्कुराहट दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से कम नहीं थी, जिसे देखकर एक पल बिलाल ने घूरकर फ़िज़ा को देखा। फिर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और जिसे वो छुपा गया। पूरी फिल्म हो तुम, बिलाल पलटकर प्लेट में खीर उठाकर लाते हुए बोला। बिल्कुल, वो भी 3 घंटे की एक्शन से भरपूर। फ़िज़ा ने आंखें स्कैन करते हुए उसे देखते हुए कहा। और अगर